मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या रहमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्ली वसल्लम अला सय्यदना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से अपने तमाम लिसनर्स, अपने तमाम व्यूवर्स से मुखातब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं वीलॉग कर रही हूँ ना, ये ऐसा वीलॉग नहीं है कि कोई नया वीलॉग है, बल्कि ये सवालात के जवाबात हैं। इसमें आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन है जो लोगों के क्वेश्चन हैं। ज़रा मैं भी परेशान हो गई। एक ने अपनी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और बीमारी का जिक्र किया, एक बच्ची ने भी, एक लेडी ने भी, और एक ने अपने बच्चे के मतलब किया है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुरान की कुछ आयात बता सकती हूँ तो मैं तो वही बता सकती हूँ ना। बाकी कुछ डॉक्टर को दिखाएं, क्या है, आराम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही देना है बस। और दूसरा, 5-6 लेडीज़ के काफ़ी दिनों से मुझे आ रहे थे मैसेज कि वो जब हम पढ़ते हैं लोग कहते हैं मौक्कल आ जाएंगे, रुज्जत हो जाएगी, और एक अपना सबक आप अगर किसी और को बताएंगे तो जो आप पढ़ रहे हैं उसका असर नहीं होगा। बस इन चीज़ों के मैं आपको जवाब देना चाहती हूँ कुरान पाक से, ठीक है। चलिए, मैंने लिख के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ। आपको मैं बताऊं कि जो है ना, हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, उनको भी बीमारियां आईं उनको भी परेशानियां आईं अल्लाह की तरफ से। ये इम्तहान था, हमारे लिए सबक था। हमें अल्लाह ने बताना था कि किस चीज़ के लिए क्या पढ़ो, तो उन पे अल्लाह ने टेस्ट करके उनका भी टेस्ट ले लिया और हमारे लिए छोड़ना था एक, यानी कि हमें चलाने के लिए एक रास्ता बताना था और उनको उसमें से गुजारना था। तो अल्लाह ताला ने इसलिए ये सारी चीज़ें की। देखें, आपको पता है हज़रत जो थे अय्यूब, कितने उनकी बीवियां थीं, कितने बच्चे, कितने महल्लात, कितना पैसा, कितनी इज्जत, कितनी रौनक, कितना सब कुछ, और फिर उनको एक बीमारी ने आ लिया जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी किसी तकलीफ़ से। हत्ता कि आप वो उठ के खड़े होने से रह गए। उनकी जिल्द जो थी वो गल गई, वो खा पी नहीं सकते थे, वो उठ नहीं सकते थे, सो नहीं सकते थे। सब बीवियां छोड़ छोड़ के चली गई, बच्चे मर गए, घर गिर गए, चीज़ें चली गई। ये उनका इम्तहान था, क्योंकि शैतान ने कहा, अल्लाह मियाँ ने कहा, देखो मैं मेरा बंदा, उसके पास कितना कुछ है, लेकिन उसका सब्र देखो और उसका मेरा ज़िक्र देखो। तो इब्लीस ने कहा, अल्लाह मियाँ, अगर उसने नहीं आपका शुक्र करना तो करना किसने है? आपने उसको दिया ही, नवाजा ही, इतना कुछ हुआ है कि वो ज़ाहिर है कि शुक्र ही करेगा, आपका कहना ही मानेगा, और क्या करेगा जो आपने उसको दिया है। तो अल्लाह ने इस टेस्ट में से निकालने के लिए कि मेरा बंदे से जब मैं सब कुछ ले लेता हूँ, क्या फिर भी वो मेरा शुक्र करता है? अल्लाह ने ये टेस्ट लेना था। तो अल्लाह ने क्या किया, बच्चे सारे ले लिए, बीवियाँ ले ली, और उनके घर बार ले लिए, उनकी जदादें ले ली, उनका सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से मलिया मेट हो गया। फिर उनके पास एक बीवी थी जिसके बाल लंबे थे, वो उसके बालों को पकड़ के ना तो खड़े होते थे बेचारे, और वो हर वक्त अल्लाह के आगे माफ़िया मांगते थे, कोई कुताही, कोई गलती, क्योंकि जो जानदार है ना उससे गलती और कुताही होगी। ये हो नहीं सकता कि एक बंदा हो, उसमें जान हो, वो चलता फिरता हो, खाता पीता हो, मिलता जुलता हो, और उससे कभी गलती ही ना हो। कभी किसी की दिल आज़ारी हो गई, कभी दिल में
بڑائی آ گئی، کبھی دولت پہ، کبھی حسن پہ، کبھی اپنی قابلیت پہ، کبھی اپنی اولاد پہ، کبھی اپنی دولت پہ. انسان ہے نا، شیطان اس کو بہکاتا ہے. حالانکہ ہماری حقیقت کچھ بھی نہیں. ہم ایک گندے کام سے، گندے قطرے سے، گندے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیے گئے ہیں. اور کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ غور کریں، کسی کو بتا سکتے ہیں؟ تو شرم سے چپ کر دیتے. اللہ نے ایسے پیدا کرنا تھا، اس کی حکمت تھی، بس اس نے کیا. اور پھر ہم اکڑتے اتنا ہے کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہمیں بنا کے کوئی بنا ہی نہیں. غریبوں کو ہم بندہ ہی نہیں سمجھتے، سفید پوشوں کو ہم بندہ ہی نہیں سمجھتے. کتنی بری بات. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہمیں تو زیادہ ان کا خیال کرنا چاہیے، زیادہ. یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے نا. ہم اس ٹیسٹ میں روز فیل ہو جائیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. تو آپ نے، اللہ نے ہی ان کو القا کی ایک آیت، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، مجھے بیماری، مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے، تکلیف نے آ گھیرا ہے، یا مجھے بیماری لگ گئی ہے، لیکن اس کا لفظی میں نا، مجھے تکلیف نے گھیرا ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. دیکھیں پھر بھی وہ اللہ کے آگے کوئی فرنٹ ہو گئے، انہیں کوئی کچھ چیز نہیں مانگی کہ فرنٹ ہو جائے. نہیں، اس نے کتنی عاجزی سے کہا کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر ایک پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جہاں سے ابھی بھی لوگ پانی لیتے ہیں، اور اس کو آب شفا کہتے ہیں. ہم، میرے گھر میں بھی پڑا ہے، میرے ہسبینڈ بھی گئے تھے نا وہاں، تو لے کے آئے تھے جب بائی روڈ حج پہ گئے ہیں آرمی حج کنٹینجنٹ کے ساتھ. اور وہ جنرل ضیاء نے ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بھیجا تھا. جو تھوڑے سے 5-6 لوگ گئے تھے پورے پاکستان سے، بڑی عزت کی بات تھی. تو ان کی فیملیز بھی گئی تھیں، ہم بھی گئے تھے، لیکن فیملیز بائی ایئر گئی تھیں اور افسر سارے بائی روڈ گئے تھے. وہ ہر کنٹری کے مہمان تھے، تو وہ ہر جگہ دیکھتے ہوئے گئے. انہوں نے وہ جگہ بھی دیکھی جہاں منجلیک ہے، جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا، وہاں پہ کیا ہے، کیسے ہے، آگ والی جگہ، مطلب ہر چیز وہ دیکھتے گئے. مہینہ رستے میں انہوں نے لگایا. تو وہاں سے پانی نکلا، آپ نے اس پانی کو پیا اور اس سے نہایا، اور آپ کا بدن ٹھیک ہوتا چلا گیا، اور آپ ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، سجدہ شکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ تندرست کر دیا، پہلے سے بھی خوبصورت، زیادہ طاقتور جوان بنا کے. اور ان کے بچے بھی زندہ کر دیے، بیویاں بھی زندہ کر دی، گھر بھی دوبارہ کھڑے کر دیے، چیزیں بھی لوٹا دی، اور اتنا ہی اس سے بھی زیادہ اور سب کچھ ان کو عطا کر دیا. صبر کرنے والوں کو اللہ اس طرح اجر دیتا ہے، اس طرح اجر دیتا ہے کہ جو ہم جیسے بے صبر ہیں نا، 2 دن پڑھ لیا، ابھی تو کچھ ہوا تو ہے نہیں، یہ کام کر لیا، ہوا تو ہے نہیں، تو پھر ہمارا کیا ہونا ہے جو اس انتظار میں پڑھ رہے ہیں صرف کام کے لیے. ہمیں بھی ادب ہونا چاہیے نا. اللہ سے بات کیسے کرنی ہے یار؟ اللہ سے اللہ کو مانگ لیا کرے. اللہ ہمیں تو بس تو چاہیے، وہ مل گیا تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. کیونکہ اللہ سے جو بات آپ کریں گے، وہ کسی کے سامنے رسوا نہیں کرے گا، آپ کو جتلائے گا نہیں، احسان نہیں جتلائے گا، طنز نہیں کرے گا، لوگوں کے پاس ہنسی مذاق نہیں کرے گا. کسی اور کے پاس کریں گے تو وہ ہنسیں گے، اب لگ گیا ہے پتہ، اب یہ ہو گیا ہے، پتہ چل جائے گا، اب ان کے گھر یہ چل رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. کیونکہ لوگ دوسرے کی ٹو میں اپنی نوز ڈالتے ہیں ہر جگہ، کیا ہو رہا ہے. انسان ہے نا، گھٹیا ہیں ہم لوگ. جو ہمیں ہونا چاہیے وہ ہم نہیں ہیں. ہمیں تسلیم کرنا چاہیے جو ہمیں ہونا چاہیے وہ ہم نہیں ہیں. جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہم نہیں ہیں. ورنہ ہم میں خدا خوفی، ہم کسی کے غم کو دور کرنے والے ہوں، اس کی مدد کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ چلنے والے ہوں، اس کا ہاتھ تھامنے والے ہوں، نہ کہ اس کا مذاق اڑانے والے. کوئی بنتی ہے مذاق اڑانے والی بات؟ تو اللہ سے اللہ کو مانگ لے، اللہ مجھے تو چاہیے. جب تو مل جائے گا میرا تو سارے کام ہی ہو جائیں گے. کیا رہ جائے گا پھر میرے پاس؟ کوئی خراب کرنے والا کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ دیکھیں، یہ ایوب کی دعا ہے. جس کو بھی ایسی کوئی انہونی بیماری ہے، میں یہ کبھی نہیں کہہ رہی کہ وہ اپنا علاج نہ کرے، میں یہ نہیں کہہ رہی وہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ نہ کرے یا وہ میڈیسن نہ لے، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی.
اس کے ساتھ ساتھ یہ علاج بھی کرے، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دے گا۔ اور ایک سورہ الروم میں آیت نمبر 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ کی فطرت نہیں ہے کہ کوئی چیز بنائے اور پھر اس کی حالت چینج کرے، لہٰذا یعنی کہ اللہ آپ کو پھر جو آپ کے اعضاء ہیں نا، مرتے دم تک ہر چیز درست رہے گی۔ ٹھیک ہے، دو باتیں آپ کی ہو گئیں۔ اب دیکھیں حضرت سلمان، ان کی 300 بیویاں تھیں، سب سے بڑی سلطنت ان کے باپ کی تھی حضرت داؤد کی، اس کے بعد حضرت سلمان کی، اس سے بھی بڑی، ہواؤں میں اڑتا ہوا تخت، جنات ان کے قبضے میں، زبان ان کی سمجھ آ رہی ہے، چونٹیوں تک کی زبان کو سمجھ رہے ہیں، چرند پرند ہد ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے اللہ کے حکم سے۔ تو ایک دن انہوں نے کہا میں آج اپنی 300 بیویوں کے پاس جاؤں گا، 300 بیٹے ہوں گے، اور انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کے حکم سے یہ نہیں کہا۔ تو اللہ نے کیا کیا، 300 بیویوں سے ایک بچہ دیا ایک بیوی کو، جو عجیب الخلقت، عجیب، جو بچہ نامکمل، اللہ معاف کرے، جو کوئی بندہ نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں رکھنا چاہتا۔ تو آپ سجدے میں گر گئے استغفار کرنے کے لیے کہ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ مجھے دے گا، میں نے اپنے طاقت پہ ذکر کیا، میں بھول گیا، اللہ مجھے معاف کر۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کچھ دیر کے بعد دعا کی، کالا رب اغفر لی، سجدے میں گر کے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، معاف کر دے۔ تو اللہ معافی مانگنے والے کو اپنا دوست رکھتا ہے نا، بات یہ ہے۔ کہا کالا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، مجھے ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت عطا کر دے جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، یعنی کسی کو ملے ہی نہ، اور بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کی غلطی بھی معاف کر دی، اور ان کو سب سے بڑی سلطنت آج تک کسی کو نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے بیت المقدس جو ہے ان کے باپ نے بنانا شروع کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو مکمل فرمایا تھا اللہ کے حکم سے، جنات کے تھرو، انسانوں نے نہیں بنایا۔ تو آپ دیکھیں یہ ہو گیا حضرت ایوب اور حضرت سلمان۔ پھر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف وہ جو بت توڑ دیے تو انہوں نے ان کو آگ میں پھینک دیا، کتنی بڑی تکلیف تھی۔ آگ میں سے کوئی بچ سکتا ہے جو آگ آسمانوں تک جا رہی ہو، پتہ نہیں کتنے 100,000 فٹ اونچی آگ، اور کتنے سال لکڑیاں اکٹھی کی پوری قوم نے ان کو جلانے کی خاطر۔ تو آپ نے جبرائیل نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میں آگ میں ہوں؟ اس نے کہا اللہ کو کیسے نہیں پتا، اللہ کو بالکل پتا۔ تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ میں آگ میں جلوں تو ٹھیک ہے، میرے لیے کافی ہے، حسبون اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب حمایتی ہے اور کیا خوب مددگار۔ تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے۔ تو یہ جو بیماری ہے، یہ جو تکلیفیں ہیں، مالی ہے، جانی ہے، تو یہ آگ ہے۔ آپ پڑھا کریں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، پڑھا کریں نا، اور وہ پڑھا کریں امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، کون ہے جو بے قرار، بے چین، پریشان حال کی دعا سنے؟ وہ تو ہی تو ہے۔ یہ مانگا کرے نا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء۔ آپ دیکھیں اللہ کس طرح، اور کوئی آیت ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، میں تو آپ کو آیت نمبر یا صورت بتا دیتی ہوں، نہ بھی آپ گوگل کریں۔ میرے گھر میں جو کام والے ہیں نا، بچے کچن والے یا باقی گھر کی کام دیکھنے والے چھوٹے موٹے، وہ نکال لیتے ہیں، 1 منٹ میری ریکارڈنگ وہ کرتے ہیں، یہ وہی اپلوڈ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہی اس میں کریکشن کرتے ہیں۔ تو کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے پڑھ لکھ کے؟ پھر کیا فائدہ پڑھنے لکھنے کا ہمارے؟ گوگل کریں، نکال لیں۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک آیت نہیں مل رہی تھی، میں قرآن مجید میں ڈھونڈ رہی تھی، میری نظر نہیں پڑ رہی تھی، میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی سورہ شورا میں، وہ تھی سورہ الشورا میں، کیسے مجھے ملتی؟ تو جب وہ مجھے
مل گئی تو پھر نظر مجھے اس نے 1 منٹ میں گوگل کر کے نکال دی، میم آپ کو سمجھ نہیں آئی، شورا نہیں ہے شورا ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کوشش کیا کریں، تو جب کوشش کرتے ہیں شوق سے تو پھر ہی کام ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، تاکہ باپ اس کو زیادہ پیار کرتا ہے اس کے بھائی کو، اور ہم جتھا ہے 10 ہے ہمیں نہیں اتنا کرتا، تو یہ 2 ہے ان کو زیادہ ہی سر پہ اٹھاتا ہے۔ یقیناً وہ چھوٹے ہوں گے، چھوٹے کو پیرنٹس فرق نہیں ڈالتے ہوتے، لیکن وہ چھوٹا ذرا زیادہ توجہ لیتا ہے، چھوٹا ہے اس لیے، بڑوں کو وہ دے چکے ہیں وہ توجہ، لیکن اگر بڑے پھر بھی جیلس ہو جائیں تو اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ہو جاتے ہیں، انسان ہے نا۔ کنویں میں پھینک دیا اٹھا کے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام دیکھیں مصر میں جا کے بک گئے، اٹی وہ جو سود کاٹتی ہوتی ہے نا عورتیں، اس کے بدلے اتنا حسین ترین بچہ، انہوں نے دل میں سوچا میں تو خوبصورت بہت ہوں، بڑی قیمت لگے گی، تو ایک اٹی پہ اللہ نے تلوا دی، اور اس کے بعد ان کو جیل تک بھجوا دیا، جو عورت ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی عزیر کی بیوی۔ تو انہوں نے کیا پڑھا؟ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، سورہ یوسف میں ہے، آپ کھولیں۔ اللہ نے کیا کیا کہ ان کو خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی، تو اس بندے نے ان کے بادشاہ کو بتائی، تو اس نے اس کو باہر بلوایا، انہوں نے جو باتیں بتائیں ساری صحیح نکل آئی، تو ان کو وہاں سے رہائی مل گئی، دعا قبول ہو گئی نا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب بڑا ہی باریک بین ہے، انہ هو العلیم الحکیم، اور علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ پڑھا کریں، آپ کی جو بھی تکلیف ہے اندر باہر کی، مالی ہے، جسمانی ہے، گھریلو ہے، جھگڑے ہے، پریشانی ہے، اللہ ختم کر دے گا، قرض ہے، الجھن ہے۔ میں حیران ہوں کہ میں 200 چیزیں ایک وی لاگ میں بتاتی ہوں، جبکہ کئی لوگوں کا وی لاگ سن لو کہ پورے وی لاگ میں جو بات لکھی ہوتی ہے وہ آتی ہی نہیں ہے، بس سٹوری سناتے سناتے پوری سننا، سبسکرائب کرنا، فلانا کرنا، اور ہوتا کچھ بھی نہیں، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ وہ ہمارا ایک ملازم ہوتا تھا، چھوٹا سا ہوتا، ان پڑھ بیچارہ، میرے امی ابو کے گھر جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے 4th 5th میں، تو وہ کہتا ہوتا جلدی کھولی وچ کھ بھی نہ، ہمیں نہیں تب سمجھ آتی تھی، یعنی تالا کھولا تو بیچ میں کچھ بھی نہیں نکلا، وہ حساب ہے۔ تو آپ لوگ اللہ کو پکاریں جو اللہ کی شان ہے، اور جب وہ گم گئے، سوچے ان کے باپ کا رو رو کے وہ خون لگا کے کرتے کو لے آئے کہ بھیڑیا کھا گیا، یہ باپ رو رو کے آنکھیں چلی گئی۔ انہوں نے کیا کہا اللہ سے؟ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ کوئی تکلیف جب آپ سے برداشت نہیں نہ ہوتی، حد سے بڑھ جاتی ہے، تو پھر اللہ سے فریاد کرا کرے، میں اپنے دکھ، اپنے غم اور پریشانیوں کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں یا اللہ سے کرتی ہوں۔ کسی بندے کو کبھی کچھ نہ کہیں، کسی بندے سے ایک قطرہ بھی نہ مانگے، مر جائیں، مرنا تو ہے ہی، عزت سے مر جائیں بجائے ذلیل ہو کے مرنا۔ کیوں آپ کو میری باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ مر جائے؟ جب موت ابھی جب آنی آ جائے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی؟ کلمہ پڑھنے میں، سورتیں پڑھنے میں رات گزارے، یہ ڈر ڈر کے کیوں جینا ہے کہ کہیں مرنا جاؤں، کہیں مرنا، مر جائیں، پھر مرنا تو ہے۔ تو اس نے اللہ سے کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، رو رو میں اپنے غم، اپنی پریشانی اور اپنی تکلیفوں کا شکوہ اللہ سے کرتا ہوں۔ اس نے کسی کو نہیں کہا، اس کو پتا تھا میرے بچے کر کے آئے ہیں سارا کچھ، لیکن اس نے اللہ کو کہا کیونکہ حل اس کے پاس ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ، کہ اس نے حد کی، آخری حد کی دعا کر دی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا کہا؟ پہلے بھی میں آپ کو 1-2 دفعہ بتا چکی ہوں، کافی جو نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، پرانے کو ضرور پتا ہوگا۔ یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، اے کثیر بے حساب خیر بھلائی عطا کرنے والے، و دائم المعروف، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معروف، مشہور، طاقت والا، وہ تو اللہ ہی ہے نا۔ یہ پڑھا تو کچھ دیر ہوئی تھی نہیں، اور آواز آئی اگر تیرا بیٹا وفات پا گیا ہوتا تو ہم اس کو بھی زندہ کر دیتے، یہ پڑھنے کے بعد۔
اور کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی، باہر دیکھا تو ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ یوسف کا کرتا لے لیں، اور یعنی اطلاع مل گئی کہ وہ زندہ ہے، اور باپ نے اپنی آنکھوں کو لگایا، آنکھیں نابینا ہو گئی، اور ان کا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ اب میرا بیٹا بلائے گا، جلدی ہم مل سکے۔ اللہ نے سن لی نا۔ اب یہ کیا دو دعائیں یہ ہو گئی، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف۔ اب دیکھیں یونس علیہ السلام کو اللہ نے کہا تمہاری قوم پر یہ 3 دن اور 4 راتیں اس طرح آندھی آنی ہے اور ان کی تباہی آنی ہے کیونکہ حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، وہ سنی نہیں رہی تھی، وہ سمجھاتے سنی نہیں رہی تھی، تو آپ غصے میں نکل گئے۔ جب وہ تو نکل گئے لیکن پیچھے ان کے جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس نے کہا تمہارا پیغمبر ناراض ہو کے چلا گیا ہے، اب تم لوگ پتہ کیا کرو۔ ان کے تب رواج ہوتا تھا کہ بس کپڑے اتار کے پھینک دو، ننگے ہو جاؤ اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لو اور اپنے جانور سب کچھ ساتھ لے جاؤ کھلے میدان میں، اور جا کے پیٹو رو اللہ کے سامنے کہ ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے۔ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کو ان پہ رحم آ گیا، وہ تو ہو گئے معاف، تو عذاب ٹل گیا۔ اب جب یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھے، باقی لوگ پہلے ہی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو وہ ہے جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہوا ہے، تو بٹھا لیا، نیک شخص ہے، یا تو کہ کشتی نے چلنے سے انکار کر دیا، وہ یوں کرنے لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن نکالیں، کس کے نام کا نکلے گا کہ اس کو بیچ میں سے نکال دیں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا مجھے ہی نکال دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ تو نیک انسان ہیں، اور لیکن جب وہ قرآ کسی اور بندے کا نکال تو وہ تو کچھ فرق نہ پڑے، لیکن جب انہوں نے ان کا قرآ نکالا تو یونس علیہ السلام کا نکلا، انہوں نے اٹھا کے سمندر کے اندر پھینکا، اور ویل مچھلی انتظار میں تھی کہ یہ آئے گا تو میں نے نگلنا ہے۔ اب ویل مچھلی نے اندر کر لیا، گئے اندھیرے میں، اوپر سے سمندر کالا سیاہ، اوپر سے بدبو، اوپر سے ویل مچھلی کا بدبودار پیٹ، اس میں کالا اندھیری، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی پینا، نہ کوئی روشنی۔ اب اس میں وہ 3 دن اور 4 راتیں رہے۔ سوچیں کیا حال ہو، ہمیں ایک دن لائٹ چلے جائے ہم برباد ہو جاتے، آئے 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 اب کیا کریں، اب کیا کریں، چاہے ہم ٹیلی فون کی لائٹ جلا لیں، کوئی اور جنریٹر چلا لیں، ہم لیکن اچھلنے کودنے لگ جاتے کیونکہ ہم ہیں ہی بے صبرے لوگ۔ اب اللہ نے خود ہی ان کے رونے پیٹنے پہ، آہذاریوں پہ ان کو جبرائیل کے تھرو بھیجا کہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہو اللہ تو پاک ہے، انت سبحانک لا الہ، تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، انت سبحانک اور ہمیشہ ہی پاک رہے گا، انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اقرار کر لو اپنی غلطی۔ جب انہوں نے اقرار کیا، یہ پڑھا تو کیا آواز آئی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا اسی طرح ہم نجات دے دیتے ہیں استغفار معافی مانگنے والوں کو۔ اور ویل مچھلی کو حکم دیا کرارے جا اور باہر نکال دے پیٹ سے، اس نے نکالا، کنارے پہ پھینکا، اب یہ جسم گلا پڑا تھا، گلا، لیکن وہ ثابت تھے، کھایا نہیں تھا اس نے کیونکہ اللہ نے اجازت نہیں دی تھی اس کو کھانے کی۔ وہ کوئی انسان تھوڑا تھی ہم جیسی کہ امانت کوئی رکھائے تو بھی اس کی حفاظت نہ کرے، وہ تو ہم ہیں نا، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ تو پھر اللہ نے کدو کی بیل اگا دی جس کا سایہ ہو اور وہ کھانے کو ملے ان کو۔ ایک بکری آتی تھی، وہ دودھ پلا کے چلی جاتی، کچھ دنوں میں ان کی ساری سکن جو تھی ٹھیک ہو گئی اور وہ طاقت والی بن گئی اس توبہ کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب اور کوئی رہ گیا، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں کیونکہ میں نے صبح لکھا تھا حضرت یعقوب بھی ہو گیا، یوسف بھی ہو گیا، ابراہیم بھی ہو گیا۔ اچھا حضرت نوح کا دیکھیں کہ ان کی قوم مان ہی نہیں رہی تھی، تو اللہ نے کہا تو اپنا بیڑا بنا۔ جب بیڑا بناتے وہ ہنستے تھے، کبھی بارش ہوئی نہیں ہے، تو اس نے بیڑا بنانا شروع کر دیا، بہت بڑا بیڑا، اس میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے رکھ لے اور وہ پانی میں تیرتا جاتا تھا۔ آپ نے دعا کی ربی انی مغلوبن فانتصر، ربی انی مغلوبن فانتصر، اے اللہ میں دب گیا، اے اللہ میں ہار گیا، تو میری مدد کر۔ اللہ نے ان کی مدد کر دی، پھر وہ جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی، ابھی بھی وہ کشتی ہے وہاں، کیونکہ وہ لکڑی گل تھوڑا سکتی ہے جو اللہ نے بھیجی تھی، وہ تو پڑی ہے ٹرکی میں جودی پہاڑ کے اوپر، دنیا جا کے دیکھتی ہے، آپ بھی دیکھیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور کوئی ہے میں دیکھ لوں۔ اچھا، ایک سورہ نجم کی آخری سے پہلی آیت ہے نا،
لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، بیماری سے نجات کے لیے یہ بہت اچھی ہے۔ اس کا ترجمہ میں نے لکھ کے رکھا تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس غم کو کسی قسم کا بھی ہو ہٹا سکے۔ 58 نمبر آیت ہے سورہ نجم، آخری سے ایک پہلی۔ یہ آپ زیادہ پڑھا کریں صبح شام، اور سورہ نجم کو سنا بھی کریں، پھر گھر سے بیماری، تکلیفیں، پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے، ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، اب نوح بھی ہو گیا، ایوب بھی ہو گیا، حضرت یونس بھی ہو گیا، یہ سارے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ تو اب بات ہو گئی۔ اب دوسرا سوال میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کو آتا ہے نا کسی کو نہ بتاؤ، اگر آپ کسی اور کو اپنا علم دے دو گے نا تو وہ آپ کو اس کا اثر کم ہو جائے۔ حیرت کی بات، اللہ نے کہا ہے بانٹو، جو بانٹے گا کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں، چھلکا بھی ایک کھجور کا، تو اللہ اس کو 700 گنے تک اجر دے گا، 10 گنا سے لے کے 10 گنا سے 70 گنا، اور پھر 700 گنا تک۔ اللہ گھٹاتا ہے کسی کو؟ جو کسی کو علم دے گا، سکھائے گا، عقل دے گا، اللہ کم کرے گا اس کا؟ اللہ اس کو تو بنا دے گا عالم فاضل، جو منہ سے نکالے تو اللہ مان جائے۔ علم کو بانٹا کرے، نہ بانٹنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے، کنجوس، خبیث انسان، گھٹیا انسان، جس کو کوئی علم ہے لیکن وہ چاہتا ہے کسی اور کو فائدہ نہ ہو۔ تو آپ میں قسم کھاتی ہوں اس بندے کو کبھی اپنا علم فائدہ نہیں دے سکتا۔ جو پتہ ہے کسی کو بتائیں، جو ایمانداری سے بتائیں، جو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ورنہ وہ آپ کا دماغ ہی پاگل کر دے، آپ کو بھلا دے، یادداشت ہی ختم کر دے، پھر کیا کریں؟ اس لیے کوئی خدا سے ڈرے، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ کوئی چیز بھی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی، پیسہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، کھانا کھلانے سے رزق تنگ نہیں ہوتا، کپڑے کسی کو ننگے کو پہنانے سے آپ ننگے نہیں ہوتے۔ خدا کے لیے ہم کیسے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ ہم کہیں وہ رجت ہو جاتی، کون سی رجت؟ مجھے تو رجت پتا، میرے خاندان میں تو یہ رجت شجت کبھی کسی نے نام نہیں لیا، کون سی رجت؟ یہ آپس میں ٹکرا جائے گا کلام، کیسے ٹکرا جائے گا؟ وہ گولیاں ہیں، بندوقیں ہیں، بم ہیں، ٹکرا جائیں گے اللہ کا کلام؟ ورنہ اللہ 30 سپارے ہی نہ بھیجتا، کہتا ٹکرا جائیں گے، ایک آدھ سورت دے دیتا بس۔ الحمد شریف اکیلی بھی بہت تھی، پورا قرآن پاک، اور ضرورت ہی نہیں تھی۔ کیسی باتیں ہیں یار! یہ علم والا انسان جو کسی کو علم نہ دے، ایسے ہے جیسے ایک قیمتی ترین مشک کی ایک تھیلی ہو، اس کا منہ بندہ ہو، اس کا کیا فائدہ؟ اس کی تو کوئی خوشبو ہی نہیں جا رہی۔ اگر جو خوشبو پھیلے گی، جگہ کو خوشبودار کرے گی، باہر اندر کو خوشبودار کرے گی، تو وہی خوشبو ہے نا، ورنہ خوشبو کون سی؟ سوچا کریں یار۔ موکل آ جائیں گے، موکل کیا کریں گے؟ وہ اللہ نے کوئی مخلوق لگائی ہوئی ہے کہ جو کوئی پڑھے کوئی چیز تو وہ جا کے اللہ کے حکم سے اس کام کو سنوارے۔ انہوں نے آپ کو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے آپ کا میرا اچار ڈالنا ہے۔ خدا کے لیے یہ جو پیسے لینے والے عالم عامل اور یہ باتیں کرنے والے، یہ آ جاؤ 1 منٹ میں کام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے پہ بیٹھ کے نہایا ہو، تمہیں اولاد ہو جائے گی، فلانا کانٹے چبو کے لگا دو اس میں، یہ خدا سے ڈرے، جنت کی خوشبو حرام ہو جائے گی، اللہ اس کو اپنی شکل نہیں دکھائے گا، دیدار نہیں کرائے گا، وہ جہنم کے کسی پتہ نہیں کس گڑھے میں کمبخت میں گھس جائے گا۔ کسی کے لیے اچھا سوچے، کرے تو اچھا کرے، اچھا نہیں کر سکتے اپنی لتری بند رکھے، منہ اندر ہی رکھے، بات نہ بولے، کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہ دے، ضرور کسی کو آگ میں پھینکنا ہے، ضرور کسی کو جلانا ہے، جو آپ کو جلائے اس پہ بھی صبر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، سیوزم الجمع ویولون الدبر پڑھ لیا کریں، یہ شکست کھائے گے اور دوڑ جائیں گے خود ہی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی اپنے پلے کوئی چیز لینے کی، جب اللہ بیٹھا ہے۔ اللہ کو یاد کرے، اللہ کے رسول کو یاد کرے، اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرے، ہر وقت اچھی بات سوچے، ہر وقت اچھا عمل کرے، اچھا اچھا اچھا۔ میری آپ سے فریاد ہے، میں نظر ماروں، اچھا ایک کسی نے یادداشت کے لیے کہا ہوا ہے، تو ایک تو ربی اشرح لی صدری
وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یہ دعا ہے، ذہن اچھا ہو جائے، زبان اچھی ہو جائے، آپ بتا سکیں، ایکسپلین کر سکیں۔ دیکھا نہیں ہے کئی لوگ اتنے پیارے طریقے سے بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کی بات اتر جاتی ہے، اور کئی اتنی بونگیاں مار دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار سنے ہی نہ، دماغ تھک گیا، سمجھ تو کک نہیں آئی۔ اور ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں عقل میں اضافہ فرما۔ سورہ قلم پڑھے، اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک دعا بھی ہے جو مجھے زبانی نہیں آتی، لیکن نیکسٹ ٹائم میں وہ دعا آپ کو دیکھ کے پڑھ کے سنا دوں گی، اور ضرورت پڑی تو اس کی ایک کی اتنی فوٹو ڈال دوں گی نیکسٹ ٹائم۔ اچھا، اب اور کسی کا سوال؟ موکل آ جائیں گے، یہ تو میں نے بتا دیا، رجت ہو جائے گی، یہ بھی میں نے بتا دیا، بس یہی۔ اچھا، اب اگر آپ کے پاس رزق ہے نا، بہت رزق بہت ہے، تو وہ گم گیا تو اللہ کی ہماری غلطی سے گم گیا، ہمارے اکڑنے سے گم گیا، ہمارا نہ تقسیم کرنے سے گم گیا۔ جس کنویں سے پانی نہ نکلے کنواں سوکھ جاتا ہے، جس جوہر سے یا ندی نالے سے پانی نہ نکالے وہ سڑ جاتا ہے، اوپر اس کے بدبوئیں آتی۔ بانٹنے والا رزق پاک اور صاف ہوتا ہے، آپ نے بانٹا ہی نہیں تو پھر اللہ وہ تقسیم اپنے ہاتھ لے لے گا کہ چل میں تو تمہیں فلانے لوگوں کے لیے دے رہا تھا، اب تم تو ان کو دے نہیں رہے، میں ان کو کسی اور بندے کی ڈیوٹی لگا دوں گا جو ان کو دے، تیری تو ہو گئی چھٹی، اب کام وہ بندہ کر لے، تو پھر ہماری چھٹی ہو جاتی ہے۔ رزق ہمیشہ ہماری کوتاہیوں سے تنگ ہوتا ہے، ہماری غلطیوں سے تنگ ہوتا ہے، ہماری شوئیں مارنے سے خراب ہوتا ہے، ہماری ضائع کرنے سے ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے، ہر وقت ہماری حسرتیں نہیں پوری ہوتی، اس پہ سزا ملتی۔ ورنہ اگر آپ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں تو 10 سال پرانی، 15 سال پرانی چیز بھی ایسے لگتا ہے ابھی ہی بنے۔ میری بات کا یقین کریں، اگر آپ سنبھالیں اور حلال کے پیسوں کی چیز ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ آپ کو صحت سے رکھے اور سلامتی دے، اور یہ نہ سوچا کرے کہ تو اللہ نے سورہ نجم میں آیت نمبر وہ کتنی، شاید وہ بھی 58 ہے، وہ 48 ہے، وہ انہ ہوا اغنا و اقنا، وہ انہ ہوا اغنا و اقنا، وہی ہے جو آپ کو مالدار بناتا ہے، اور وہی ہے پھر جو اس مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، محفوظ فرماتا ہے، وہ بھی وہی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، 48 نمبر آئے سورہ النجم، اس کو بھی پڑھا کریں اور پھر اس کے میننگ پہ ذرا غور کریں۔ وہی ہے جو آپ کو مالدار بناتا ہے اور اس مال کو محفوظ فرماتا ہے، یعنی ضائع نہ ہو جائے۔ کس چیز سے محفوظ کرتا ہے؟ کیا اللہ ادھر پولیس کھڑی کرتا ہے؟ نہیں، آپ کو حکم دیتا ہے کہ اتنے % اس میں سے بانٹو، جب وہ آپ بانٹتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جائے۔ کس کی جرت ہے لے لی؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، یہ پڑھا کریں۔ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے اور وہ بڑا قوت والا ہے، متین ہے، متانت والا ہے۔ صرف اپنا یہ ہم استعمال کریں سب لوگ۔ میں بھی کوئی اتنی عقل والی نہیں ہوں، ایسے میں بھی لاپرواہ سی پاگل سی ہوں، لیکن چلو جو کچھ نہ کچھ آتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے کہنے پہ بتا دیتی ہوں۔ اب یہ مجھے ٹینشن تھی، اللہ جو بیمار ہے اس کو صحت عاملہ کاملہ عاجلہ عطا کرے، اور جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانیاں دور کرے، جو مشکلوں میں گھرا ہوا ہے اس کی مشکلیں آسان کرے، اللہ سب کو خوشیوں سے جھولیاں بھر دے، اللہ سب کے مسائل حل کر دے، ہر ایک کے گھر میں اتفاق، سکون، خوشیاں بھر دے۔ آمین الہی ثم آمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔